नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम कुर्बानी का देख रहे थे कि हज का अल्लाह ताला ने कितनी उसके अंदर अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। और एक से तो कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत हम आज देखेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। और शिर्क के ऊपर बात हुई थी कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, और हराम चीज़ों से बचना और हलाल चीज़ों को खाना, इनकी तरफ इशारा किया गया था। और यकसुई होकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए इबादत करना और शिर्क करने वाले ना बनना। क्योंकि शिर्क की अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल दिया था कि शिर्क ऐसा है जैसे कि जो इंसान शिर्क करता है तो उसको जैसे कि हवाएं उठाकर फेंक देती हो, या फिर उसको जो है परिंदे उचक ले जाते हो। यानी इतना खराब है शिर्क करना, और इतना बड़ा गुनाह का काम है और कबीरा गुनाह है शिर्क करना। और अब और फिर अल्लाह ताला की निशानियां जो भी हैं, उनकी जो है दिल से इज्जत भी करना, क्योंकि ये जो है दिलों के तकवे में से है। और फिर कुर्बानी के लिए आया कि हरम में पहुंच, फिर जब के टाइम पर जब कुर्बानी की जाती है आखिर में, तो उसके बाद जब हुक्म दिया गया कि अब तुम एहराम खोलकर जो है सारे काम कर सकते हो। तो अब देखें आयत नंबर 34 से कि वली कुल्ली, सूरतुल हज पारा 17 आयत नंबर 34। वली कुल्ली, और हर उम्मतिन, उम्मत के लिए, जाअलना, हमने बनाया, जाअला यजअलू से, जाअलना हमने बनाया, मनासकन, हज कुर्बान, मनसकन, मनसकन कुर्बानी करना, यानी मनसकन इबादत के तरीके। मनसकन जो है ये इबादत के तरीके आता है, और फिर ये खास तौर से कौन सी इबादत के तरीके के लिए लफ्ज यूज किया जाता है, जो हज के अरकान होते हैं, मनासिक हज जिसको कहते हैं, जो हज के अरकान होते हैं उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नसक, नून सीन काफ, यानी इबादत। लेकिन नासिक जो है वो आबिद को कहा जाता है, मगर ये लफ्ज सिर्फ अरकान हज के लिए अदा करने के साथ ये लफ्ज सिलेक्ट हो गया, यानी सिर्फ उसी के लिए ये यूज होता है। तो फिर मुकर्रर किया हमने कुर्बानी करना, यानी और कौन सी कुर्बानी की बात हो रही है यहाँ पर? हज जो ले जाई जाती है, हदिये की, बैतुल्ला जो ले जाई जाती है। लियस्कुरु, ताकि वो जिक्र करें, जकरा यस्कुरु से लियस्कुरु, ताकि वो जिक्र करें, इस्मल्लाही, अल्लाह का नाम, इस्मल्लाही अल्लाह का नाम, अला ऊपर, माँ उसके, जो रज़क़हुम रिस्क दिया उन्हें, रज़क़ा यरज़ुकू से बना है। रज़क़ा क्या है? ये फेले माजी, रा ज काफ इसके रूट लेटर्स हैं। रिस्क दिया उन्हें, मिम मिम बहीमती, चौपायों में से। बहीमा जो है ये पहले भी बता चुके हैं कि पहले भी आ चुका ये वाला लफ्ज, बहम से, यानी जितने भी चौपाए होते हैं उनके लिए। बहीमा चौपाए में से, अल अनआम मवेशियों में से, मवेशी जो जानवर पाले जाते हैं उनमें से। नाम की जमा अनआम है ये। व इलाहुकुम, और तुम्हारा माबूद, इलाहुन एक है, माबूद है, वाहिदुन एक, फलाहू तो उसी के लिए, फा मतलब तो, ला मतलब लिए, हु उसके लिए, तो उसी के लिए, अस्लिमु फर्माबरदार हो जाओ। सीन लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, अस्लिमु फर्माबरदार हो जाओ। वबश्शिरी, और खुशखबरी दे दो, मुखबितीन आजिजी करने वालों को, मुखबितीन
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے والے کو, عاجزی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مخبتین. تو خا با تا سے یہ آیا ہے. جو خبط, الخبط کہتے ہیں جو پلین اور نرم زمین ہوتی ہے اس کے لیے. اور جب یہ کسی آدمی کے لیے آتا ہے, جیسے اخبت الرجل آتا ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں نرم زمین کا قصد کرنا, یعنی وہاں اترنا. ٹھیک ہے. پھر اسی سے نرمی اور تواضع کے معنی لیے گئے, یعنی نرمی یعنی کسی انسان کا جھک جانا, اور تواضع اختیار کرنا, اس کے لیے آتا ہے. تو کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا یا جھک جانا. اخبتا فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ اخبتا. فعل مضارع یخبتو. فعل امر اخبت, پھر یہ مخبت ہے. اور مخبتین فاعل جمع, مخبت اور مخبتین ہمبل کے لیے آتا ہے, عاجزی کرنے والوں کے لیے. یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پر یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی کرنا, ہم یا مناسک حج عبادت کرنا, یا حج کے ارکان کرنا. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ قربانی کی بات ہو رہی ہے, قربانی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اور کس قربانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جب اس قربانی کی جس کو کعبہ لے جایا جاتا ہے, جب اس کو کعبہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو قربان کیا جاتا ہے, اس کو ہدی کہا جاتا ہے. تو پہلے جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ان سے تم فائدے حاصل کر سکتے ہو, یعنی جب تک کہ تم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم وہاں لے جا کر ان کو جو ہے ذبح کریں گے, تب تک تم ان سے دودھ پی سکتے ہو, ان کا اور بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن جب تم قصد کر لو, ارادہ کر لو کہ ہمیں وہاں لے کر جانا ہے, پھر اس کو ہدی بنا لو, تو پھر اس کے بعد پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. پھر اس میں اور جیسے کہ یعنی ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا قربانی کرنا. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم غور کریں تو ہندوز ہو گئے, عیسائی ہو گئے, اور جتنے بھی قوم ہو گئے, سب اپنے اپنے طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. اور ہر کوئی قربانی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے تو یعنی ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس میں قربانی نہ کی جاتی ہو, کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے قربانی کی جاتی ہے. اور ان کا مطلب طریقہ کچھ بھی ہو, لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنا, اس کے قریب جانا ہے نا. اور وہ کیا جانوروں کو, لیکن یہاں پر ناحق مارنا, یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا, جانوروں کو ناحق مارنا, یہ جو ہے جاہلیت ہے. تو پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے, یعنی ہر قوم کے لیے قربانی جو ہے وہ رکھ دی ہے, جاری کر دی ہے امت محمدیہ کے لیے. لیکن اس میں کچھ شرطیں رکھ دی, یعنی پہلے جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھی, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی, ان میں بھی جو شریعت تھی, ان کی شریعتوں میں بھی قربانی کا دستور تھا, ہے نا. اور جیسے کہ اب بھی اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان میں بھی اسی طرح قربانی کا دستور ملتا ہے, اسی طرح ہندوز میں بھی قربانی کا دستور ملتا ہے. لیکن یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ قربانی کرو لیکن ظلم مت کرو, اور قربانی کرو, اور خاص طور پر قربانی پر جب قربانی کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اسی کی فرما برداری کرو. یعنی کسی اور کے نام کی قربانی نہ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو, اس پہ نیت بھی اور قربانی کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لو. اور پھر اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا, چوپایوں میں سے, مویشیوں میں سے, یعنی وہ پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ تم کھاؤ اور پیو, جیسے کہ پہلے آ گیا, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. لیکن کس کے نام پر کرو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر, نہ کہ غیر اللہ کے نام پر. ٹھیک ہے. اور اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ, اور خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو, مخبتین. تو قربانی جو ہے, کیونکہ قربانی میں کیا ہوتا ہے, انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور عاجزی کرتا ہے, اور غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. اور جب قربانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, صدقہ ہوتی ہے وہ. نارملی بھی اگر آپ کو جان کا صدقہ ہے تو قربانی, جان کا صدقہ اگر دینا ہو تو قربانی کرنی چاہیے. بہترین جان کا صدقہ ہوتا ہے جس کی جو حیثیت ہو, اور اس میں سے خود بھی اور دوسروں کو بھی کھلائیں, غریبوں کا حصہ بھی رکھیں اس کے اندر. اچھا, اور قربانی کا جانور جو ہوتا ہے, جیسے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں بقرعید کے قریب جب ہم قربانی کرتے ہیں, تو اس میں اس کے جانور کو ہم اسٹور بھی کر سکتے ہیں, یعنی اس کا جو گوشت ہے
اس کو ہم فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر مان لیجیے ہمارا گھرانہ بہت بڑا ہے، یعنی جانور ہم نے جیسے اتنا نہیں کرا اور ہمارا گھرانہ بہت بڑا ہے، تو ہم جو ہے اپنے پورے گھرانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو خود بھی ہم سارا کھا سکتے ہیں، ہے نا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے قربان، لیکن ہاں اس کی بے حرمتی کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ پہلے آ گیا، اس کو منع کیا گیا. اب یہاں پر مخبتین آیا ہے. اب مخبتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے اپنے دلوں کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. مصیبت پہنچنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوں، غلط باتیں منہ سے نہ نکالیں. مخبتین کی 4 صفت ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون ہے مخبت، یعنی یہاں پر آگے نا کہ خوشخبری دے دیجیے مخبتین کرنے والے، مخبتین کے لیے یعنی عاجزی کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے. صرف اور صرف قربانی کرو اللہ کے خاطر کرو، جیو تو اللہ تعالیٰ کے خاطر جیو، اور دنیا میں اپنی مرضی کو دور رکھ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ ہمیں کام کرنا ہے نا. اور صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلانا، گڑ گڑانا نہیں ہے، چاہے وہ قبروں کے اندر ہوں یا مورتی ہوں، کسی کے آگے جو ہے کہ سجدہ نہیں کرنے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور کیونکہ ایک سجدہ اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے کر لیا، ساری نیکیاں ہماری ختم کر دیتا ہے، ٹوٹل ڈسٹروائے کر دیتا ہے ساری نیکیاں. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. پھر آیت 35 میں اب دیکھیں، الذین، وہ لوگ، اذا، جب. اب یہ کون ہے؟ اب یہاں پر اس آیت کو دھیان سے دیکھنا ہے، یہاں پر مخبتین کی صفت بتائی گئی ہے. الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکرا، ذکر کیا جاتا ہے، ذکرا یذکرو سے ذکرا، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں. وجلت، واو جیم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وجل، الوجل کے معنی ہوتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا، ٹھیک ہے. تو دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا، تو ڈر جاتے ہیں، یعنی دل ہی دل میں خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یہ فعل ماضی ہے، وجلا یجلو سے فعل ماضی، اور وجیلا یجلو سے وجیلا اس کا فعل ماضی آتا ہے، وجیلا یجلو. تو فعل ماضی ہے کیونکہ آگے قلوب آ رہا ہے، دل آ رہے ہیں. اور جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں عربک میں، جو باڈی پارٹس، جو زیادہ تر باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، اور جو دو ہوتے ہیں باڈی پارٹس، جیسے 2 آنکھیں ہو گئی، 2 کان ہو گئے، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہ جو ہیں فیمیل ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پر قلب کی جمع قلوب ہے، قلوب، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور گرامر لگتی ہے، وہ یہ کہ جب ہماری جو ٹوٹی ہوئی جمع آتی ہے، جمع مکسر، جیسے قلب کی جمع قلوب آ گئی، کتاب کی جمع کتب آ گئی، تو اس کے لیے ہم جو ہیں ماضی کا فیمیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا الصابرین، صابر کی جمع کیا ہوگی؟ صابرین. اسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع سالم، جس میں صرف آخر میں یا تو واو نون ایڈ کرنا ہو یا تو یا نون ایڈ کرنا ہو، اور اسی سے وہ پلورل بن جاتا ہے، وہ ہوتی ہے جمع سالم. اور جس میں جمع ٹوٹ کے بنتی ہے، جیسے کہ قلب سے قلوب ہو گیا، ہم نے واو نون یا نون ایڈ نہیں کرا نا، خالی قلب سے سیدھا ہی قلوب ہو گیا، بیچ میں سے توڑ دیا اسے. کتاب سے کتب ہو گیا، اسے جمع مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں گی. اب گرامیٹیکلی بھی تو آپ اس کو لکھتے ہوئے چلنا، اور جب بار بار آئیں گے تو میں بتاؤں گی، تو انشاءاللہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں. صبر یصبرو سے صابرین، صبر کرنے والے ہیں. علامہ، اس پر جو، اصابہم، مصیبت پہنچتی ہے انہیں، اصابہ یصیبو، مصیبت پہنچتی ہے انہیں، اصابہ یصیبو، صاد واو با، والمقیمی، اور قائم کرنے والے ہیں، اقامہ یقیمو سے مقیم، مقیمی،
قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، من پلس ما، مما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، رزق یرزقو سے رزقناہم ہم نے یہ رزق دیا انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفقہ ینفقو سے ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یعنی اب دیکھیں یہاں پر پیچھے بات ہوئی ہے خوشخبری دے دو مخبتین. اب مخبتین یعنی جو ہمبل ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہمبل ہونا چاہیے، جو نرم ہوتے ہیں، جو جھکنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے یہاں پر کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دو. تو اب اس آیت میں ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مخبتین ایسے ہوتے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہمارے دل کیسے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے دل ڈر جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کے؟ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں اور ہم اس کے احکام کو پورا کر لیتے ہیں؟ کیونکہ یہی ہے ان لوگوں کی صفت جو جن کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی، کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی، قرآن کو ہم فرسٹ رکھتے ہیں اور باقی چیزیں بعد میں. کیا واقعی ہمارے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر آتا ہے نا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں. کیا واقعی ہمارے دل ڈر جاتے ہیں؟ دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. کوئی سختی اٹھا کر، یعنی اگر کوئی سختی آ جائے تو وہ اپنے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، مصیبت آ جائیں تو وہ ہٹتے نہیں ہیں. یعنی کہ دین کو کمپرومائز کر دیا، اللہ تعالیٰ کو کمپرومائز کر دیا، قرآن کے ساتھ کمپرومائز کر دیا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی میرا یہ کام ہے، ابھی میرا وہ کام ہے. ایسے نہیں چلتا. ہمیں صابر رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. اس مصیبت بری دنیا میں، آزمائشوں کے بیچ میں رہ کر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. اگر جو آزمائشیں آئی ہیں اس پر، جو ٹیسٹ آ رہے ہیں اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور اگر کوئی بھی فائنینشیل دقت آ رہی ہے، فزیکلی دقت آ رہی ہے، جان کی دقت ہے، جیسے بھی ہے اس پر صبر کر دو. کیونکہ صبر کے لیے ایک اور جگہ آیا ہے نا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی کیا آتی ہے؟ خوشخبری آتی ہے. اور وہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائش تو آئے گی کہ ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں جانوں کے ساتھ بھی آزماؤں گا، مالوں کے ساتھ بھی آزماؤں گا، پھلوں میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا، رزق میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا، ڈر سے بھی آزماؤں گا، خوف سے بھی آزماؤں گا، ہر طریقے سے آزماؤں گا. اور اس کے اندر جو صبر کریں ان کو خوشخبری دے دو. اور جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ذرا سا بھی کانٹا چبھے، ذرا سے بھی تکلیف ہو، کیا کریں؟ بجائے آؤچ یا اف کرنے کے انا للہ وانا الیہ راجعون کریں. اسی پر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ایون لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ کنیکشن کیونکہ ہمارے لیے اذیت ہے، لائٹ جانا بھی، چراغ کا بجھنا بھی ہمارے لیے اذیت ہے، تو اس پر بھی کیا کریں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر تیسری صفت المقیم الصلاۃ، قائم کرنے والے ہیں نماز کو، نماز کا قائم کرنا. ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرنا، اس کے سارے حق ادا کرنا، سستی نہ کرنا نماز میں جیسے کہ ہم کر جاتے ہیں نماز میں. اور وَمِمَّا اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. جو مال اور دولت اللہ نے انہیں دیا اس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور قربانی کرنا، دوسرے کاموں میں خرچ کرنا، غریب بچوں کو پڑھا دینا، ان پر خرچ کرنا ہے نا. اور یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس میں خرچ کرنا جب ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت برکتیں رکھ دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نعمیں بدل دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. مخبتین ہم ہیں یا نہیں، اس کے اندر 4 صفت آتی ہیں کہ پہلے تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں یا نہیں کانپ اٹھتے، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کویشچن مارک. نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. قائم کرنا صرف پڑھ کے ہٹ نہیں جانا، اس کو ٹال نہیں دینا. یہ نہیں کہ جلدی 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 سجدے کرے اور اب ہو گیا اور پھر نکل گئے. نہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا، سمجھ سمجھ کے نماز پڑھنا. الحمدللہ اب تو آپ لوگ آدھی سے زیادہ نمازیں سمجھ بھی نہیں لگے ہوں گے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں کیا نہیں پڑھ رہی. سمجھ سمجھ کر نماز کو ادا کرنا، اور لمبے لمبے قیام کرنا، رکوع کرنا، لمبے لمبے سجود کرنا. کیونکہ لمبا جو سجدہ ہوتا ہے نا، جو سنت طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، اور لمبا سجدہ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی، ایک تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت ساری بیماریوں سے دور ہوتا ہے. جس کے سر میں مائگرین ہوتا ہے، اور جن کو جو ہے پیروں کی دقت ہوتی ہے، گھٹنوں کی دقت ہوتی ہے، اور اتنی ساری پرابلم ہوتی ہیں، ان میں شفا ملتی ہے. اس میں وہ جو ہے اگر پوسچر اچھا ہو تو لمبے سجدے ہوں تو بہت فائدہ دیتا ہے، بہت ساری بیماریاں دور کرتا ہے. گیسٹرک پرابلم ہو گئی ہیں، پیٹ کی اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان سب کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے رکھا گیا. اور پھر مال خرچ کرنا کہ ہم کتنا مال خرچ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. ضائع خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، یا صرف اللہ کے راہ میں. اللہ کے راہ میں کتنا بھی دے دیں وہ فضول خرچی میں نہیں آتا. اور ہم اپنے اوپر کرنا ہے، لیکن کتنا کرنا ہے؟ جتنا ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں. اپنے گھر مال اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. غریب رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، یہ اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے. غریب بچوں کو پڑھانا، یہ تو صدقہ جاریہ ہے قیامت تک، مطلب جب تک وہ بچے رہیں گے تب تک کے لیے، اور پتہ نہیں آگے تک بھی وہ کتنوں کو پڑھائیں گے. ہم خود نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہمارا صدقہ جاریہ کہاں تک جائے گا. ایک بار بچوں پر خرچ کرنے سے، ان پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں 4 کوالٹیز ہوتی. پھر والبدنا. اب بدنا اونٹ کے لیے آتا ہے، اور کون سے اونٹ کے لیے؟ کیملز اینڈ کیٹل کے لیے. بدن، با دال نون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خاص طور سے اونٹ کے لیے آتا ہے. بدنا بدن سے بنا ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی جو ہے اس کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. قربانی کے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اونٹ کے لیے کافی لفظ آئے نا. اب دیکھیں، اب جو ہے اب یہاں پر قربانی کے اونٹ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو بدنا کہا گیا. تو اور قربانی کے اونٹ، بدنا قربانی کے اونٹ. جعلناہا ہم نے بنایا انہیں. جعلا یجعلو سے بنا ہے. جعلنا ہم نے بنایا، ہا انہیں، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے. شعائر اللہ اللہ کی نشانی، شاعر نشانی کے لیے آتا ہے. لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن بھلائی ہے، خیر بھلائی ہے. فذکروا تو ذکر کرو، اسما نام، اللہ ہی اللہ کا، علیہا ان پر، علیہا ان پر، ثوافا ثوافا صف کے لیے صف کہتے ہیں، صاد فافا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ثوافا یعنی ان کو لائن میں کھڑا کر کے، صف بستہ کھڑا کر کے. یعنی صف کس کو کہتے ہیں؟ لائن کو کہتے ہیں نا. یعنی ان کو لائن میں کھڑا کر کے، لائنڈ اپ کرنا ان کے لیے. فَإِذَا پھر جب، وجبت گر پڑے، وجبت گر جائیں یا گر پڑے. واو جیم با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وجبا یجیبو جب سے بنا ہے. وجبت فعل ماضی فیمیل کا صیغہ، تا اس کی علامت ہے. جنوبوہا ان کے پہلو، گر پڑے جنوب یعنی سائڈز یا ان کے پہلو.
फकुलू तो खाओ, फा मतलब तो, कुलू खाओ, अकला या कुलू, कुलू फेले अम्र, मिनहा उसमें से, व अतइमु और खिलाओ, अतअमा युतइमु, अतइम और खिलाओ, अतइमु फेले अम्र, कानिआ कनात करने वालों को, कानिआ यानी जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, कनात करने वाले। जो कनात करने वाले बेसिकली वो होते हैं जो नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, लेकिन वो मांगते नहीं हैं, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों के लिए आया है कनात करने वालों को। तो जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, लेकिन वो मांगते नहीं है, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि हमें पता होता है ना किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, कौन गरीब है। कुछ इतने खुददार होते हैं कि जो मांगते नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ इशारा है। कजालिका इसी तरह, सखरनाहा हमने मुसखर कर दिया, सखरना हमने काम पर लगा दिया, सखरा युसखिरु से सखरना हमने मुसखर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून शुक्र अदा करो, शकरा यशकुरून से बनाए तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अब यहाँ पर देखें किस किसकी बात हो रही है कि कुर्बानी के जानवरों की बात हो रही है। तो कुर्बानी के जानवरों की, कुर्बानी के जानवर में से भी किसकी, ऊंट की कुर्बानी की बात हो रही है। जब ऊंट कुर्बान किया जाए तो वो क्या है, वो अल्लाह की निशानियों में से एक है, शायरिल्लाह है, हमने बनाया उन्हें तुम्हें अल्लाह ताला की निशानियों। अल्लाह ताला की निशानी ऊंट कैसे है कि ऊंट में देखें, उसकी जात में हम देखें, तुम्हारे लिए जो है दुनिया के फायदे भी हैं, और अल्लाह ने उन्हें अपनी याद का जरिया भी बनाया है। और जब हम यानी ऊंट, उसके उससे लोग कितने ज्यादा फायदे लेते हैं। और अहले अरब आप देखें तकरीबन हर घर में जो है वो ऊंट होता था, और उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी निशानी होती थी, और सबसे बड़ा नाम उनको नेमत कहा जाता था ऊंट को। ऊंट ऊंट जो है लगभग हर घर घर में होता था, और उसको सबसे बड़ी नेमत माना जाता था, सवारी के लिए भी, कुर्बानी के लिए भी उसके। और आपको अगर आप जो है सीरा सुनेंगे तो उसमें जो है अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जंगों पर लोगों को भेजा या खुद जंगों पर गए, बाकायदा ऊँट को जब पानी की किल्लत हो जाती थी, जबरदस्त शिद्दत हो जाती थी, तो फिर वो ऊँट को ज़िबा करके जो उसके अंदर पानी स्टोर होता है वो पिया करते थे। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और उसमें तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं, बहुत सी भलाइयां हैं। और फर्स्ट कुर, तो क्या करो, उस पर अल्लाह ताला का नाम लो, उनको लाइन में खड़ा होकर। तो यहाँ पर ऊंट को कुर्बान करने का सुन्नत तरीका बताया जा रहा है कि उसकी कुर्बानी कैसे की जाए। यहाँ पर इस आयत में ऊंट का यानी नहर, ऊंट का नहर का जिक्र किया गया। ऊंट की कुर्बानी का मसनून तरीका यह है, सुन्नत तरीका यह है कि उसको बल्कि लिटाकर जिबा नहीं करते जैसे बाकी जानवरों को लिटाकर जिबा करते हैं ना, बल्कि उसको किबला रुख खड़ा करके, लाइन में सफ बद सा खड़ा करके। या एक ऊंट है तो उसको क्या करें, किबला रुख खड़ा करें, फिर उसका एक पाँव
جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی قربانی کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا کہ اونٹ کو کس طرح ذبح کیا جائے، کہ اونٹ کا سنت طریقہ جو ہے ذبح کرنے کا، اس کو لٹا کر ذبح نہیں کرتے بلکہ اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ کھڑا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اونٹ کھڑا کر قبلہ رخ کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا کر اس کے گھٹنوں سے ملا کر اس کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر نیزہ اونٹ کے سینے سے ذرا سے اوپر مارتے ہیں، اور جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کسی کروٹ گر جاتا ہے، اس وقت اس کا گوشت کھال سے الگ کرتے ہیں اور اسے نہر کہتے ہیں۔ تو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور گائیں بکری بھیڑ کو جو ہے جیسے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے گوشت کے بارے میں پھر یہ بھی حکم آتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور حاجت مندوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں پر محتاج کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے، کہ ایک یہ جو صبر سے بیٹھنے والے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا مل جائے تو اسی پر وہ قناعت کرتے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، یعنی تھوڑا مل جائے اسی پر کہ کھلاؤ، اطعمو کھلاؤ، کانی قناعت کرنے والوں کو، یعنی جو مانگتے نہیں ہیں، یعنی ضرورت مند ہیں اور جو مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون ضرورت مند ہے اور کس کو ہمیں دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے خود سے مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو دو، ان کو کھلاؤ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا جو رحم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والی صفت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ایون اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں کس قدر اور کیسے تمہیں جو ہے ذبح کرنا ہے، اگر اونٹ ہے تو اونٹ کو کیسے ذبح کرنا ہے، باقی جانور ہیں تو ان کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر سوال کرنے والے معطرہ، اب یہاں پر کیا ہے القانعہ قناعت کرنے والے، والمعطرہ اور سوال کرنے والوں کو ان کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں یہ جو ہے میم عین را اس کے روٹ لیٹر سے معطرہ، یعنی جو نیڈی ہیں اور جو مانگتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی جو ہے کھلاؤ۔ کذالکا اسی طرح مسخرنا ہم نے مسخر کر دیا، ہم نے بنا دیا، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، شکرا یشکرو سے تشکرون شکر ادا کرو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ان سب کو اس میں سے حصہ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی سے تڑپ، یعنی جب وہ رسی توڑ کر جب اس کو ذبح کیا جائے تو رسی توڑ کر نہ بھاگے، ورنہ اس کو کنٹرول کرنا اور بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ تین ٹانگوں پر کھڑا رہتا ہے، اس سے جیسے ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اپنی کس پر، اپنی کروٹ پر گر جاتا ہے، اپنے پہلو پر گر جاتا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس کا گوشت اور اس کی کھال کو جو ہے الگ کیا جاتا ہے، اس کا خون اس کے بعد نکالا جاتا ہے۔ اور جب جیسے ہی نشانہ، یعنی جب اچانک سے اس کے اگر حلق پہ مار دیا جائے تو وہ مارتا ہے، وہاں سے خون کا فوارہ بھی چھوٹ پڑتا ہے، جب اس کے بعد زیادہ خون نکل پڑتا ہے تو وہ پہلو کے بل گر جاتا ہے، اور جس کی تفصیل یہاں پر بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے، بانٹ کر کھانا چاہیے اس کو، جانوروں کو انسان کا تابع بنایا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، کہا کہ ہم نے اس کو تمہارا تابع بنا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ تم شکر گزار بنو۔ اونٹ جیسا جانور جو ہم اس کو سواری کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس سے اور بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا رکھ دی گئی کہ اس پر کیا لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کیونکہ آواز میری بریک ہو گئی تھی۔ والبدنا اور قربانی کے اونٹ، جعلنا ہم نے بنایا انہیں، جعلا یجعلو سے جعلنا ہم نے بنایا اسے، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، خیرن بھلائی ہے، فائدے ہیں، وَاسْکُرُوا تو ذکر کرو، ذکر یذکرو اذکر، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہا ان پر، صوافا لائن میں کھڑا کر کے، صف صافا سے بنائے، فَإِذَا پھر جب، وجبت گر پڑے، فعل ماضی ہے یہ، وجبت جب گر پڑے، تو واو جیم با وجب یجیبو،
जुनूबुहा उनके पहलू यानी उनके करवटों से वो गिर पड़े या पहलू, फकुलू तो खाओ, अकला या कुलू कुलू, मिनहा उनमें से, व अतइमू और खिलाओ, अतअमा युतइमू से, कानिआ कनात करने वालों को, कनात कौन को होते हैं, जो कि जरूरतमंद होते हैं, नीडी होते हैं, बट वो मांगते नहीं है, सवाल नहीं करते, वल मुताअर्रा और सवाल करने वालों को, आइन रौरा यानी जो सवाल भी करते हैं, मांगते हैं लोगों से, कजालिका इसी तरह सखरनाहा हमने मुसखर किया उन्हें, हमने काम पर लगा दिया उन्हें, लकुम तुम्हारे लिए, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो, शकरा यशकुरू से। अब नेक्स्ट आयत नंबर 37, लन लन का मतलब नहीं, या नाला पहुंचते, नाला या नालू से बना है, नून वाव लाम, और ये जो है क्या किसके लिए आते हैं, पहुंचने के लिए। अब यनालू था, लाम पर जबर आ गया लन की वजह से, लन जो है वो फेले मुजारे के आगे आता है और फेले मुजारे के आखिर को जबर कर देता है या नून को ड्रॉप कर देता है, और मायने किसके देता है, हरगिज भी नहीं के, हरगिज भी नहीं पहुंचते अल्लाह अल्लाह को, लुहुमुहा उनके गोश्त, लहम की ये जो है जमा है, ये प्लूरल है, लुहुम उनके गोश्त, उनके मीट, वला और ना ही, दिमाउहा उनका खून, दिमाउहा उनका खून, वलाकिन और लेकिन, यनालूहु पहुंचता है उसे, नाला यनालू से पहुंचता है उसे, तकवा तकवा, मिनहुम मिनकुम तुम्हारा, कजालिका इसी तरह, सखरहा उसने मुसख्खर कर दिया उन्हें, सखरा युसखिरु से, सखरहा उसने मुसख्खर कर दिया उन्हें, काम पर लगा दिया उन्हें, लकुम तुम्हारे लिए, ली तुकब्बिरु ताकि तुम बड़ाई बयान करो, कब्बरा युकब्बिरु से, ली तुकब्बिरु, ली मतलब ताकि, क्योंकि ये फेले मुजारी के आगे आ रहा है, और कब्बरा युकब्बिरु और इसने नून को ड्रॉप कर दिया, तो कब्बिरूना था, नून ड्रॉप हो गया लाम ज़ेर ली की वजह से, ताकि तुम बड़ाई बयान करो, कब्र काफ बारा, कबीर भी इसी से आता है ना, बड़ा, अखबर बहुत बड़ा, तो ताकि तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह अल्लाह की, अला ऊपर, माँ जो, हदाकुम उसने हिदायत दी तुम्हें, कुम तुम्हें, हदा यहदी से फेले माजी, व बशिर और खुशखबरी दे दो, बशरा युबशिरु बशिर, और यहाँ रा के नीचे जेर है आगे मिलाने के लिए, अल मुहसिनीन अहसना युहसिनु मुहसिन, मुहसिनीन एहसान करने वालों को, मुहसिनीन को खुशखबरी दे दो। तो यहाँ पर क्या है कि हरगिज भी नहीं पहुंचता उनका मीट, उनका गोश्त, और ना ही उनका ब्लड, लेकिन यनालूहु पहुंचता है उन्हें, अत्तक़वा तकवा, मिनकुम तुम्हारा, इसी तरह हमने मुसख्खर कर दिया उसे, लकुम तुम्हारे लिए, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की उस पर जो उसने हिदायत दी तुम्हें, और खुशखबरी दे दो मुहसिनीन एहसान करने वालों को। अब यहाँ पर कुर्बानी का असल मकसद बताया जा रहा है। इस्लाम से पहले जो हज की रस्म थी, हज या कुर्बानी की जाती थी, तो पहले जो कुर्बानी की जाती थी, इस्लाम से पहले हज और कुर्बानी की आपको पता है रस्म थी, और अभी भी है, और सारे जितने भी मजहब है सब में है, मगर बहुत से बेहुदा बातें भी उसके अंदर थी, शिर्क के जो गंदे तरीके जो दाखिल थे वो उसमें थे। जैसे जो जाहिलियत के दिन थे उसमें जब कुर्बानी करते तो बैतुल्लाह पर गोश्त या खून उसका होता तो उस पर लिथड़ते थे वो लोग, यानी उसको बैतुल्लाह पर भी लिथड़ते थे, यानी उस पे लगाते थे, खुद भी अपने जिस्मों पे भी लगाते थे, और खुद भी उस पर लीपते, अपने आप पर भी लीपते थे और उस पर भी लीपते थे। तो ये तरीका सबका था, लेकिन इस तरीके को अल्लाह ताला ने मना कर दिया। और क्या कहा इस आयत में, ये क्या कहा अल्लाह ताला ने कि कुर्बानी का जो ये गोश्त है, ये गोश्त पोस्ट, ये खून वगैरह, ये सब यही रह जाते हैं, ये अल्लाह ताला तक नहीं जाते, लेकिन वहां क्या जाता है, वहां तुम्हारा तकवा जाता है, तुम्हारे दिलों का खुलूस जाता है, दिलों का तकवा जाता है, अदब पहुंचता है कि कैसे खुश दिली से करते हो या खुश मेहनत के साथ करते हो, एक कीमती और नफीस चीज समझ कर करते हो उसको, या फिर तुम उसको जो है बस ऐसे ही टाल मटोल करके कर रहे हो। ये जो तुम्हारे दिल के तकवे हैं और जो तुम्हारे जज्बे हैं, ये अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं, अल्लाह ताला तक ये नहीं पहुंचता इसका खून और इसका गोश्त जो तुम इस तरह कर रहे हो। तो
اس رسم کو منع کیا گیا پھر کرنے کے لیے. تو قربانی کا ذریعہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، اور خود بھی کھانا ہے، حاجت مندوں کو بھی کھلانا ہے، اور یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے، ہمیں گائیڈ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہر چیز کی نالج دے دی، ہر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا، ہے نا. اور تقویٰ کیا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محنت تم نے کی، کس لیے قربان کیا، اس بات پر، ہے نا. اور یا نہ کہ اپنا انا، نہ اپنی خواہش، سب ایک طرف، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، دل اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اس کو کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، نہ کہ اس کا گوشت یا اس کا خون. ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، دال فا عین، دافع یدافع، دافی، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے، دور کرتا ہے، انل لدینا، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، احبا یحبو سے، کلا خوان ہر، خوان بہت زیادہ خیانت کرنے والے کو. خائن آتا ہے نا جیسے خیانت کرنے والا، ایسے ہی خوان آتا ہے، خواونون بہت زیادہ خیانت کرنے والا. یہ جو ہے اس کے اندر مبالغہ ہے، اس کے اندر فورس ہے، جو بہت زیادہ خیانت کرے، چیٹنگ کرے، اس کے لیے آتا ہے. کفور بہت زیادہ ناشکرے کو، خیانت کرنے والے کو، اور بہت زیادہ ناشکرے کرنے والے کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جانوروں کو تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہارے انڈر کر دیا تاکہ تم جو ہے قربانی کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ وبش اس لاسٹ آیت میں کیا آیا تھا، جو جہاں ہم نے پڑھنا شروعات کری تھی کہ وبشر المخبتین، یہ فرمایا گیا تھا نا. اور یہاں پر جو ہے یہاں تک، یعنی پیچھے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 37 میں، اب یہاں پر کیا آیا؟ وبشرین محسنین، خوشخبری دے دو محسنین، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. پھر اس سے پہلے آیا تھا خوشخبری دے دو مخبتین، عاجزی کرنے والوں کو. تو یعنی اب جو یہ جب ہم تقوی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم دل خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ محسن کا کام ہے، محسن یہ والے کام کرتے ہیں. پھر کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے اور ناشکرے پن کو. یعنی جو لوگ ناشکرا پن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں کرتے، بڑائی بیان نہیں کرتے، ان کے لیے یہاں پر وعید ہے. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر الرٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے گناہ ہے یہ کرنا. اب دفاع کرنا، بے شک اللہ یدافع دفاع کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں، اور دیکھو قربانی جب کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قربانی کے ٹائم پر ہوتا رہتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، اور ہمارے دل کے جو تقوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا بس ہمیں وہ کرنا ہے. باقی جو دفاع کرنے کا کام ہے، پروٹیکٹ کرنے کا کام ہے، الحمدللہ وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دفاع کرنے والے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں اور جو ناشکرے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لوگوں کے پروپیگنڈے سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت سے مسلمان ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت ہی کیا ہے، قربانی کی بجائے جب اتنے حالات خراب ہیں تو قربانی کی جگہ ہم پیسہ دے سکتے ہیں، اتنی قیمت پہ پیسہ دے دیں، غریبوں کو پیسہ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز رکھی ہے سوچ سمجھ کر رکھی ہے. اگر ہم قربانی کے بارے میں پڑھیں گے نا، کس قدر فائدہ ہوتا ہے، ہر لیول کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا روزگار ملتا ہے لوگوں کو، کتنی غریبی دور ہوتی ہے. اگر اس کا اندازہ لگائے نا، اور پورا اسٹیٹس اٹھا کر دیکھیں، اکاؤنٹ پورا اٹھا کر دیکھیں، اور
تو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ ہاں چلو پیسے دے دو غریبوں کو، لیکن نہیں، قربانی کرو. اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. بہت لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بہت لوگ جو ہیں بزنس چلتے ہیں بہت لوگوں کے، کیونکہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہر چیز سے، اور پیسہ رکتا نہیں ہے، کنٹینیوس چلتا رہتا ہے. تو جب ہم اس پورا اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت ہی بڑی حکمت ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم تو وہاں تک جا بھی نہیں سکتے جہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ کیوں دیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے، ہمیں خیانت نہیں کرنی اور نہ شکرا پن نہیں کرنا، کہ خیانت، لالچ نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی، سب کے حصے نکالنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو جو ہے تانے بھی دیتے تھے، مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، حدیبیہ سے واپس ہونا پڑا، ہے نا. قربانی جو ہے پھر صرف قربانی کرنے کا پھر حکم آ گیا کہ بس قربانی کر دو، ہے نا. اور پھر اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی اس میں جو ہے بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو جیت گئے، کہ ہے نا وہ، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، حج میں آنے سے روک دیا، مسلمانوں سے حسد کرتے تھے کہ اچھا، اور پھر کانٹریکٹ قرار وہ بھی ایسے کہ اب یہاں سے جاؤ، ابھی نہیں آ سکتے یہاں پر، اب یہاں سے جاؤ. انتہائی مار پیٹ اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا اور بہت کچھ وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ دفاع کی کون کرتا ہے؟ آپ سے ہم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو. کیونکہ یہاں پر شروعات میں بھی کیا گیا، صبر کرو. اور ابھی تک جنگ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی. کتنے سال گزر گئے، کیا کہا کہ صرف صبر کرو صبر کرو. بعد میں جا کر نیکسٹ آیتیں جو آئیں گی، جو ہم پڑھیں گے، اس میں جنگ کی اجازت آئی پہلی بار. تو ہم انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے. تو لیکن کیا کہا کہ صبر کرو. دفاع کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ابھی بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا، دفاع کرنا، وہ کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ، بس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور بجائے اپنے لاجک لگانا، اپنا دماغ لگانا، چاہے کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بیان کر دی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کے اکارڈنگ جینا ہے، اسی کے لیے، اسی کے خاطر مرنا ہے، اسی کے خاطر ہماری دوستی ہونی چاہیے، اسی کے خاطر دشمنی، کہ اسی کے خاطر لینا، اسی کے خاطر دینا. ایون اگر پانی بھی پلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. ہر کام کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ سوچیں کہ یہ تقویٰ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. یہ مت سوچیں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون میرے لیے کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. ہمیں جو حکم دیا گیا ہمیں وہ کرنا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ٹھیک ہے.